हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं रास्ते से गुजर रही थी जब 12 साल का बच्चा मेरे पास आया और बोला, मैं खो गया हूँ। मैं रहम खाकर उसे घर ले आई। अगले दिन ही मोहल्ले वालों ने शोर मचा दिया कि मैं बदचलन हूँ। मुझे बड़ा गुस्सा है कि एक बच्चे को घर पर रखने पर इतना बड़ा इल्जाम। मैंने गुस्से से उस बच्चे को अपने साथ लेकर मोहल्ला छोड़ दिया और दूसरे घर में आ गई। सब मुझे उस बच्चे की माँ समझते थे। जब एक दिन एक औरत मुझे बोली कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इतने छोटे लड़के से ऐसे काम करवाती हो, मुझे समझ ना आई। मैं फौरन घर गई, पर पैरों तले से जमीन निकल गई जब देखा कि वो बच्चा छत पर मेरा नाम कौसर है। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन थी, सबसे छोटी भी थी। यही वजह थी कि बहुत सारे लोग मेरी किस्मत पर रश करते थे कि मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। जहाँ पर छोटों को बहुत अहमियत दी जाती है, उनकी हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, वहीं पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। देखने वालों को तो यही लगता था कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि मैंने बचपन से ही लेकर अपनी अब तक की ज़िंदगी किस तरह गुजारी थी। इस घर में अगर ये कहा जाए कि मेरी अम्मा मेरी हिमायत करती थी तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि वही थी जिन्हें मेरी फिक्र थी। शायद वही थी जो मुझसे मोहब्बत करती थी। मेरे भाइयों के दिलों में और मेरे बाप के दिल में नफरत भरने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरी दादी थी, क्योंकि वो अपने ख़ानदान में कोई लड़की नहीं चाहती थी। जब मेरे माँ के यहाँ पहले 3 बेटे पैदा हुए तो वो बहुत खुश थी और वो चाहती थी कि अगली बार भी उनके घर बेटा ही हो, लेकिन बदकिस्मती से मैं उस घर में पैदा हो गई। बचपन से ही मेरी दादी को जाने मुझसे क्या उलझन थी। वो मुझे देखना भी पसंद नहीं करती थी। एक तरह से ये कहा जाए कि हमारे घर में सिर्फ लड़कों को अहमियत दी जाती थी, तो ये बात गलत नहीं होगी। जहाँ मेरी दादी मुझसे मेरे बड़े 3 भाइयों पर वारी जाती थी, वहीं पर मेरे अब्बा का भी कुछ ऐसा ही हाल था। अपने बेटों को अपनी ताकत समझते थे, उन्हें अपना सब कुछ मानते थे। मैं तो उनके लिए एक बोझ से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती थी। कभी भी उन्होंने मेरी कोई फरमाइश पूरी नहीं की थी। मेरी अम्मा ही थी जो मुझे खुश करने के लिए मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखती थी, और बचपन से ही ये सब कुछ देखते देखते मुझे इन सारी चीज़ों की आदत होने लगी थी। मेरी अम्मा मुझे हमेशा समझाया करती थी कि जब मेरी शादी हो जाएगी और मैं अपने घर चली जाऊंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी अम्मा शादी की बात करती तो मैं उनसे यही कहा करती थी कि इस बात की क्या गारंटी है कि मेरे ससुराल वाले मुझसे मोहब्बत करेंगे। अगर वो भी मेरे घर वालों की तरह निकल आए तो मेरा क्या होगा। मैं माँ से यही सवाल करती थी कि अगर उनके घर में भी बहू और बेटियों को कोई अहमियत ना दी गई तो फिर क्या होगा, जबकि मेरी अम्मा मेरे सारे खदशात को अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए वो मुझे समझाया करती थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उनका यही कहना था कि इंसान को अच्छे की उम्मीद लगानी चाहिए, और जब हम किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद लगाते हैं तो वो हमारे साथ अच्छा ही होता है। घर में ये माँ की बातें ही थीं जो मुझे हौसला देती थी। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी जब मेरे बड़े भाई की शादी तय पा गई। अब्बा और भाइयों ने कभी मुझसे मोहब्बत से बात नहीं की थी। वो सिर्फ ज़रूरत की बात मुझसे करते थे। जब उनको मुझसे कोई काम होता तभी मुझे आवाज़ देते। मेरे अब्बू ने भी हमेशा काम के वक्त ही मुझे याद किया था। इसके अलावा कभी किसी ने मुझसे वैसे बात करना ज़रूरी नहीं समझा था। दादी तो मुझे घर से बाहर भी नहीं जाने देती थी। वो हमेशा मुझे यही कहती थी कि मुझे घर में रहकर काम करना सीखना चाहिए। बड़ी मुश्किल से मेरी अम्मा ने इन सब की मिन्नत समाजत करके मुझे स्कूल की तालीम दिलवाई थी। मैंने 10 जमातें पास कर ली थी, फिर आगे अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। लेकिन मेरी दादी, उन्होंने तो जैसे कसम खा रखी थी कि उन्होंने मुझे ज़िंदगी की कोई खुशी नसीब नहीं होने देनी है। यहाँ आकर भी उन्होंने मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करनी बंद नहीं की थी। उन्होंने मेरे अब्बा से और मेरे भाइयों से साफ कह दिया था कि वो तो बेटियों के हक में कभी थी ही नहीं। इसी वजह से कि बेटियां घर से बाहर निकलने के बहाने ढूंढती हैं और इस बहाने वालिदैन के भाइयों की इज्जत को नीलाम कर देती हैं। अब्बा तो हमेशा से ही अपनी माँ की बात मानते थे और मेरे भाई तो मेरे अब्बा की बात मानते थे। ऐसे में घर में वही हुआ करता था जो मेरी दादी कहती थी, और उन्होंने फैसला सुना दिया था कि मुझे आगे तालीम हासिल नहीं करनी। उन्होंने मेरी माँ से यही कहा था कि मुझे घरदारी सिखाएं और कोई मुनासिब सा रिश्ता देखकर मुझे उस घर से रुखसत करें, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा अरसा मज़ीद इस घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहती हैं और ना ही मुझे देखना चाहती हैं।
مجھے کبھی بھی ابا کی اور دادی کی اس طرح نفرت سمجھ نہیں آئی تھی، اور پھر ایک دن تنگ آ کر میں نے امی سے پوچھ لیا کہ کوئی بھلا اپنی بیٹیوں سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے؟ اس کے پیچھے چھپی وجہ کیا تھی؟ لیکن شاید میری ماں مجھے بتانا نہیں چاہتی تھی۔ میری اماں چاہتی تھیں کہ جلد میری شادی ہو جائے، میں اس گھر سے چلی جاؤں، کیونکہ وہ مجھے خوش دیکھنا چاہتی تھیں، اور وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ اس گھر میں رہتے ہوئے میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی، کیونکہ یہ سب لوگ کبھی مجھے خوش رہنے ہی نہیں دیں گے۔ گھر میں کوئی مسئلہ ہو جایا، یہاں کوئی بھی پریشانی ہوتی تو میری دادی مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا کرتی تھی، جبکہ اس معاملے سے میرا کوئی لینا دینا بھی نہ ہوتا۔ اور ان ساری چیزوں کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر مجھے قصوروار کیوں سمجھا جاتا ہے۔ میرے بڑے بھائی کی شادی طے کر دی گئی تھی اور شادی کی تیاریاں گھر میں جاری تھیں۔ دادی کا کہنا تھا کیونکہ سب سے بڑے اور لاڈلے بیٹے کی شادی ہے اور ان کے گھر کی پہلی شادی ہے، ایسے میں وہ بہت ہی دھوم دھام اور اچھے طریقے سے شادی کریں گی، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ انہوں نے شادی کو لے کر بہت ساری چیزیں سوچ رکھی تھی۔ لیکن شادی سے کچھ دن پہلے میرے چھوٹے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کا سارا قصور مجھے دیا گیا تھا۔ میری دادی کا کہنا تھا کہ جب تک میں اس گھر میں موجود رہوں گی ان لوگوں کی خوشیاں برقرار نہیں رہنے دوں گی۔ اگر ان لوگوں کو اپنی زندگی سکون سے گزارنی ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھے جلد از جلد اس گھر سے رخصت کر دیں۔ میرے بھائی کی شادی ہو چکی تھی۔ میری دادی کا یہی کہنا تھا کہ وہ میرے چھوٹے یعنی درمیان والے بھائی کے ساتھ میری شادی بھی کروا دیں گی۔ میری اماں ان کو روکنے اور سمجھانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ میری ماں ابھی چند سالوں تک میری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن پھر جب اماں کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ میری دادی نے میرے لیے رشتہ دیکھ لیا تھا۔ دکھنے میں وہ لوگ اچھے تھے، باقی انسان کی قسمت ہوتی ہے کہ جو بھی اس کے نصیب کا ہوتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ میں نے بھی خاموشی سے سب کے کہنے پر ہاں کر دی تھی۔ میری امی نے مجھے بہت سمجھایا تھا، یہی کہا تھا کہ مجھے فکر کرنے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی گھر جا کر مجھے بہت ساری خوشیاں ملیں گی جو میرا حق ہے۔ انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ انسان کو اس کے حصے کی خوشیاں ضرور ملتی ہیں۔ اگر کسی نے برا وقت دیکھا ہے تو اس کے حصے میں اچھا وقت بھی لکھا ہوگا۔ کبھی بھی کسی کی زندگی میں برا وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ اماں کی دعائیں میرے ساتھ تھیں، اسی لیے میں بے فکر تھی اور میں خاموشی سے رشتے کے لیے ہاں کر دی کہ اسی میں سب کی رضامندی تھی۔ اگر میں انکار بھی کرتی تب بھی میری اس گھر میں کہاں سنی جانی تھی۔ اسی لیے اپنی ماں کا مان رکھتے ہوئے میں نے ہاں کر دی تھی کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے انکار کی وجہ سے کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا تو میری ماں کو ہی اس چیز کی باتیں سننے کو ملتی تھی۔ سب لوگ میری غلطیوں کا قصوروار میری ماں کو ایسے ٹھہراتے تھے جیسے وہ اکیلی میری ماں ہے اور باقی کسی کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا جب میری دادی نے اپنے پوتے کے لیے یعنی کہ میرے بھائی کے لیے تو بہت ہی خوبصورت اور امیر گھر کی دلہن ڈھونڈی تھی، جبکہ میرے لیے انہوں نے ایک عام سا معمولی سا گھرانہ دیکھ کر ہی ہاں کر دی تھی، جبکہ مجھے اس بات پر بھروسہ تھا کہ انسان کے نصیب میں جو کچھ بھی لکھا ہوتا ہے اسے مل کر رہتا ہے۔ اگر میری قسمت میں سکون لکھا ہوا تھا تو وہ مجھے مل جائے گا۔ اسی لیے ضروری نہیں تھا کہ میری شادی کسی امیر گھر میں ہوتی۔ میرا ہونے والا شوہر زیادہ خوبصورت نہیں تھا، لیکن میں نے یہ کبھی نہیں چاہا تھا کہ کسی خوبصورت انسان سے میری شادی ہو۔ میں بس یہی چاہتی تھی کہ میری زندگی میں جو بھی انسان شامل ہو مجھ سے محبت کرتا ہو، اس انسان کے لیے میرا وجود بوجھ نہ ہو، جس طرح اس گھر کے ہر فرد کے لیے تھا۔ مجھے اپنی زندگی میں محبت چاہیے تھی، کیونکہ یہی ایک چیز تھی جس کے لیے میں ساری زندگی ترستی رہی تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے آگے کی زندگی بھی اس طرح گزرے۔ بس یہی سوچ کر وہ دل کا اچھا ہوگا میں نے اسے قبول کر لیا، اور تھوڑے ہی عرصے میں شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ لیکن شادی مقررہ تاریخ پر ہو نہ پائی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری دادی کا انتقال ہو گیا تھا۔ دادی کا اس طرح سے اچانک انتقال کر جانا سب کے لیے ہی دکھ اور پریشانی کا باعث تھا۔ شادی میں تھوڑے دن رہ گئے تھے، اب شادی تھوڑے دنوں کے لیے آگے کر دی گئی تھی، کیونکہ میرے ابا اور میرے بھائی دادی سے بہت محبت کرتے تھے، اور ایسے میں شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں کبھی کبھار بچپن میں یہ سوچا کرتی تھی کہ اگر میری دادی میری زندگی میں نہ ہوتی
تو میری زندگی میں تھوڑا سا سکون آ جاتا، کیونکہ وہی تو میرے باپ کو اور میرے بھائیوں کو میرے خلاف کرتی تھی۔ میں بھی بچپن میں یہ بھی سوچا کرتی تھی کہ میری دادی اگر مر جائیں تو کتنا اچھا ہو جائے، لیکن اب میری یہ دعا قبول ہوئی بھی تھی تو کب جا کر، جب میں خود ہی اس گھر سے جانے والی تھی۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ مجھے ان کے جانے کا دکھ نہیں تھا۔ وہ جیسی بھی تھی، میرا ان سے رشتہ تھا، اور اس رشتے کے ناطے مجھے ان کے جانے کا اتنا ہی افسوس تھا جتنا کہ باقی گھر والوں کو۔ جس تاریخ کو شادی طے کی گئی تھی اسی تاریخ سے تھوڑا آگے بڑھا دی گئی تھی، کیونکہ میری دادی سے سب لوگ بہت محبت کرتے تھے۔ یہ کچھ دن بھی جلدی ہی گزر گئے تھے۔ میری اور مجھ سے بڑے بھائی کی شادی ہو گئی تھی، لیکن شادی اس طرح دھوم دھام سے نہیں کی گئی تھی جس طرح کے سوچا ہوا تھا۔ میرے اماں ابا بہو کو بیاہ کر گھر لے آئے تھے، جبکہ مجھے انہوں نے اگلے گھر رخصت کر دیا تھا۔ میری اماں نے مجھے بہت ساری دعائیں دی تھیں اور یہی کہا تھا کہ میرے آگے والی زندگی اچھی گزرے، کیونکہ اب ساری امیدیں ان لوگوں سے ہی وابستہ تھیں۔ لڑکی کے آگے کی زندگی اس کے سسرال والوں سے، اس کے شوہر سے جڑی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اچھے نصیب کی دعا کی جاتی ہے۔ میری امی نے مجھے اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کر دیا تھا اور میں بہہ کر اپنے سسرال آ گئی تھی۔ سسرال میں شروع میں تو سب کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ میری ساس مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، بہت پیار جتاتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا۔ وہ بالکل ویسی ہوتی جا رہی تھی جیسے کہ ہمارے ہاں ہر ساس پائی جاتی ہے۔ میری ساس چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے روک ٹوک کرنے لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر وہ مجھ سے کیا چاہتی ہیں۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا، اور جس آدمی کو میں نے یہ سمجھ کر قبول کیا تھا کہ وہ آگے کی زندگی میں میرا ساتھ دے گا، لیکن یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی تھی۔ اس انسان نے بھی کبھی مجھے محبت نہیں دی تھی اور نہ ہی اپنے گھر والوں کے سامنے کبھی میرا ساتھ دیا تھا۔ لیکن اب جو بھی تھا، یہی میرا گھر تھا۔ مجھے یہیں پر اپنی زندگی گزارنی تھی۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا۔ میری شادی کو 1 سال گزرا تھا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس پوری دنیا میں وہی تو تھی جو میرا سب کچھ تھی اور میرا سہارا تھی، مجھے سمجھتی تھی اور میرا ساتھ دیتی تھی۔ باقی دنیا والوں نے تو جیسے مجھ سے کوئی دشمنی پال رکھی تھی۔ اماں کے جانے کا صدمہ مجھے سب سے زیادہ تھا۔ پہلے میں اپنی ماں سے ملنے اپنے گھر چلی جایا کرتی تھی، لیکن اب جب سے میری ماں اس دنیا سے گئی تھی، میرے ابا نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ میں زیادہ تر اپنے گھر میں ہی رہا کروں تو میرے لیے بہتر ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس گھر میں کسی کو مجھ سے ملنے کی کوئی زیادہ شوق نہیں، اسی لیے مجھے اپنے گھر کو آباد کرنا چاہیے اور آئے دن یہاں کے چکر نہیں لگانے چاہیے۔ وہ مجھے کیا کہنا چاہتے تھے، ان کی باتیں میں اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی۔ وہ مجھے یہی کہنا چاہتے تھے کہ اب میں یہاں پر کم ہی آیا کروں تو یہی بہتر ہوگا۔ میرے سسرال والوں کو بھی اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ میرے گھر والے مجھے زیادہ پسند نہیں کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا رویہ میرے ساتھ مزید خراب رہنے لگا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرے پیچھے بولنے والا کوئی بھی نہیں ہے اور کوئی ان سے سوال نہیں کرے گا۔ وہ جیسا چاہیں میرے ساتھ رویہ رکھ سکتے ہیں۔ میں اپنے گھر کا پورا کام کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ مجھے باتیں سنائی جاتی تھی، اور اب سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میرے گھر کوئی اولاد نہیں تھی۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک ہمارے گھر میں کوئی اولاد نہ تھی، اور اب تو مجھے اس چیز کے طعنے سننے کو بھی ملتے تھے۔ میری ساس نے میرے شوہر کی دوسری شادی کا پکا ارادہ کر لیا تھا، جبکہ میں ان سے یہی کہا کرتی تھی کہ وہ تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ لوگوں کو تو شادی کے کئی سال تک اولاد نہیں ہوتی، ایسے میں انہیں اپنے بیٹے کی شادی اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کچھ وقت مانگا تھا، یہی کہا تھا کہ جہاں انہوں نے 2 سال انتظار کیا ہے وہاں 2 سال اور انتظار کر لیں، اور اس کے بعد بھی ہمارے گھر میں کوئی اولاد نہ ہوئی تو اس کے بعد وہ بے شک اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دیں۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ راضی تو نہیں تھی، لیکن جانے کیا سوچ کر یہ بات انہوں نے میری مان لی تھی اور مجھے 2 سال کا وقت دیا تھا۔ لیکن قسمت نے آ کر یہاں بھی میرے ساتھ نہ دیا۔ 2 سال گزر گئے، لیکن ہمارے گھر کوئی اولاد کی خوشخبری نہ آئی۔ میری ساس نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب تو انہوں نے شوہر کی دوسری شادی کروانے کے لیے رشتے بھی دیکھنا شروع کر دیے۔ پھر بہت دیکھ کر اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دی۔ انہوں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ وہ مجھے اس گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس شرط پر کہ اگر میں اپنے کام سے کام رکھوں، اپنے شوہر کی اس کی دوسری بیوی کی زندگی میں کوئی مداخلت نہ کروں۔
مجھے تو رہنے کے لیے جگہ چاہیے تھی کہ میں جانتی تھی کہ اپنے گھر واپس چلی گئی تو میرے ابا اور میرے بھائی مجھے قبول نہیں کریں گے۔ ایسے میں سر چھپانے کے لیے کم از کم ایک سایہ تو ملا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے اس گھر میں رہنے لگی، لیکن اس کے باوجود بھی میری سوتن کو میرا وہاں رہنا پسند نہ تھا اور اسے یہ قبول نہیں تھا کہ میں اس کے گھر میں رہوں۔ شادی کے تھوڑے ہی دنوں بعد اس نے مجھے گھر سے نکال باہر کھڑا کر دیا۔ میری ساس نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا اور یہی کہا تھا کہ ان لوگوں کو میری ضرورت نہیں ہے۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور مجھے میرے گھر بھیج دیا۔ گھر آ کر میرے ابو نے مجھے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے تانے سننے پڑتے تھے۔ میری بھابھیاں مجھ سے پورے گھر کا کام کرواتی، پھر کہیں جا کر مجھے کھانا ملتا تھا اور اس کھانے کے ساتھ مجھے بہت ساری باتیں بھی سننے کو ملتی، اور اتنے سالوں میں تو مجھے ان ساری چیزوں کی عادت ہی ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے گھر واپس آئے ہوئے 3 سال گزر چکے تھے۔ کچھ لوگوں نے میرے ابا کو مشورہ دیا کہ میری دوسری شادی کروا دے، لیکن میرے بابا کا کہنا تھا کہ شادی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ لوگ بھی مجھے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اسی لیے یہی بہتر ہے کہ اب میں یہیں پر اپنی ساری زندگی گزاروں۔ میرے ابا جب تک زندہ رہے تب تک میرے بھائیوں نے مجھے اپنے گھر میں رکھا، لیکن میرے ابا کے مرنے کی دیر تھی کہ ان لوگوں نے بھی مجھے بوجھ سمجھ کر گھر سے باہر نکال دیا، کیونکہ میری بھابھیوں کا کہنا تھا کہ میں منحوس ہوں اور میری منحوسیت ان کے گھر پر چھا گئی ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے بچوں کا مستقبل خراب ہو، اسی لیے انہوں نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے ایک فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا اور ایک چھوٹے سے کمرے کے ایک گھر میں رہنے لگی۔ اب یہی میری زندگی تھی۔ میں اپنے لیے خود کما کر اپنا گزارا کر لیتی تھی۔ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں تھی، کیونکہ میرے اپنوں نے میرا ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ ایسے میں کوئی غیر میرے ساتھ کیسا دے سکتا تھا؟ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی کہ پھر ایک دن اسی طرح میں اپنے کام سے گھر واپس آ رہی تھی۔ جب میں راستے سے گزر رہی تھی تو وہاں 12 سال کا بچہ میرے پاس آیا۔ وہ رو رہا تھا اور میرے پاس آ کر بولا کہ میں کھو گیا ہوں۔ وہ بچہ بہت ہی معصوم تھا اور جیسے کہ وہ رو رہا تھا اسے دیکھ کر مجھے اس پر ترس آیا۔ اس بچے میں کہیں نہ کہیں مجھے اپنا آپ نظر آیا تھا۔ میں نے یہی سوچا کہ جس طرح میں اپنے گھر سے دربدر ہو گئی تھی اور مجھے کسی کی محبت نہیں ملی تھی، ویسے یہ بچہ بھی تو اپنے گھر سے دربدر ہو گیا تھا۔ اگر میں نے اسے یہیں چھوڑ دیا تو یہ بھی لاوارث رہے گا اور اسے بھی زمانے کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ کچھ سوچتے ہوئے، اس پر رحم کرتے ہوئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی تھی، لیکن اگلے ہی دن جس محلے میں نے ایک چھوٹا سا ایک کمرے کا مکان لیا ہوا تھا رہتی تھی، ان لوگوں نے شور مچا دیا اور مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں بدچلن ہوں۔ مجھے یہ بات سن کر بہت غصہ آیا کہ آج تک ہمارے ساتھ لوگوں میں مجھ پر بہت سارے الزامات لگائے تھے اور میں نے خاموشی سے سب برداشت بھی کیا تھا، لیکن اپنے کردار پر اس قسم کا کوئی بھی الزام میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آخر میں نے کیا ہی کیا تھا؟ ایک بے سہارا اور معصوم بچے کو میں نے گھر میں ہی تو رکھا تھا، اور ایک چھوٹے سے بچے کو گھر رکھنے پر میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیا گیا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ غصے میں نے اس بچے کو اپنے ساتھ لیا اور محلہ چھوڑ دیا اور دوسرے محلے میں آ کر رہنے لگی۔ وہاں پر بھی میں نے ایک ہی کمرے کا چھوٹا سا مکان لیا تھا۔ ہمیں یہاں پر آئے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ آس پاس لوگوں سے میری بہت سلام دعا اور جان پہچان ہو گئی تھی۔ سارے محلے والے مجھے اپنے بچے کی ماں سمجھتے تھے اور میں بھی یہاں پر کبھی کسی کو یہ سچائی نہیں بتائی تھی کہ وہ بچہ حقیقت میں میرا نہیں بلکہ مجھے گلی میں ملا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ حقیقت صرف میں جانتی تھی کہ میں اس بچے کی ماں نہیں ہوں۔ جب لوگوں نے مجھے اس کی ماں سمجھنا شروع کر دیا تو میں نے بھی یہی سوچا کہ میری بھی کوئی اولاد نہیں ہوتی، اور اگر نہ ہی کوئی آگے پیچھے ہے، ایسے میں اسے اپنا بیٹا بنا کر رکھنا اور اسے اپنے بڑھاپے کا سہارا بنا لوں۔ میں اس دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی اور اب بچہ یہی تھا جو میرا سہارا تھا۔ میں نے بھی اسے اپنا بیٹا ماننا شروع کر دیا۔ یہی سوچا تھا کہ اب ساری زندگی سے اپنے ساتھ رکھوں گی، اسے پالوں گی، اسے اچھی تعلیم دلواؤں گی۔ اب میں نے اور بھی زیادہ محنت شروع کر دی تھی، کیونکہ مجھے میں اکیلے ہوتی تھی اور مجھے صرف اپنا خرچہ اٹھانا ہوتا تھا، لیکن اب ایک بچے کی ذمہ داری بھی تھی، میرے اوپر ہی تھی۔ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے کہ اس بچے کو میرے ساتھ رہتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ جب ایک دن میں اپنے کام سے واپس آئی تو محلے کی ایک خاتون میرے پاس آئی اور مجھے بولی کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنے چھوٹے بچے سے ایسے کام کرواتی ہو؟ مجھے اس کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ وہ عورت کیونکہ مجھے محلے کے باہر گلی میں ملی تھی، اسی لیے وہ یہ کہہ رہی تھی۔ وہاں سے فوراً چلی گئی، اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ اور پوچھتی تھی۔ وہاں سے چلی گئی تھی۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہہ کر گئی ہے، اور پھر جب اس کی بات سمجھ آئی تو میں فوراً اپنے گھر گئی اور یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ بچہ چھت پر میرے
जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा वो बच्चा घर में मौजूद नहीं था, जबकि वो छत पर मौजूद था। मैं फौरन उसके पीछे ऊपर गई और देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि वो बच्चा छत पर मौजूद था और उसके हाथ में मेरे नाम का एक बोर्ड था, जिस पर यह लिखा हुआ था कि क्या कोई ऐसा इंसान है जो मुझसे शादी करना चाहेगा। मुझे उसकी यह हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैंने फौरन उसके हाथ से वो बोर्ड खींच लिया और उसे अपने साथ लेकर नीचे गई। मैंने सख्ती से मना किया था कि आज के बाद कोई ऐसी हरकत नहीं देखूं। मैंने सख्ती से समझाया था कि उसकी इस शरारत की वजह से मुझे लोगों के सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। लोग ये समझेंगे कि मैंने ही इस छोटे से बच्चे को ये सब कुछ करने के लिए कहा। और ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई थी। मुझे लगा था कि उसने मजाक वगैरह में ऐसा कुछ किया होगा, इसीलिए मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और दोबारा से अपने कामों में लग गई। जब एक दिन उसी आदमी ने मुझे मिला था, उसका कहना था कि मुझे शर्म आनी चाहिए कि मैं इतने छोटे बच्चे से ये सब करवाती हूँ। उस दिन मुझे कुछ ज़्यादा ही गुस्से में थी और कुछ लोगों की बातों ने मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया था। मैंने पूछ लिया कि आखिर मैंने उससे ऐसा क्या करवाया था जो सब लोग मुझे बुरा भला कहते थे। उस दिन मैंने उस आदमी से साफ बात की थी, उसे बता दिया था कि मैंने तो उस बच्चे को अपने घर में पनाह दी थी। ऐसे में मैंने क्या गलत कर दिया जो सब लोग मुझे बुरा भला कहने के लिए आ जाते हैं। तो उस आदमी का कहना था कि मैंने इस बच्चे को पनाह नहीं दी, बल्कि इस बच्चे को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती हूँ, और जाने कितने ही बच्चों को मैं इस तरह इस्तेमाल कर चुकी हूँ। मुझे उसकी बात कुछ समझ नहीं आई। जब मैंने उसे साफ अल्फाज में पूछा था कि इस आदमी का कहना था कि मैं इस बच्चे को अपने मकसद के लिए अपने साथ लाई थी क्योंकि मैं उससे काम करवाती हूँ। उस आदमी का कहना था कि वो बच्चा सड़क के पास रोजाना फूल बेचता है और पैसे कमाता है। उसका कहना था कि उस बच्चे के पढ़ने लिखने की उम्र है और मैंने उसे काम पर लगाया हुआ है, मुझे शर्म आनी चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं काफ़ी हैरान हुई थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं उस बच्चे को स्कूल भेजा करती थी, मुझे नहीं मालूम था कि वो स्कूल के बहाने काम पर चला जाता है। ये सारी बात मेरी समझ से बाहर थी कि आखिर वो बच्चा इस तरह क्यों कर रहा था। अब मेरे हर सवाल का जवाब उस बच्चे के पास था कि वही मुझे सारी हकीकत बता सकता था। अब मैंने उससे बात करने का इरादा किया। आज मैंने अपने घर जल्दी जाने का इरादा किया और यही सोचा था कि मैं इस बच्चे से पूछूंगी कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा था। मैं जैसे घर पहुंची तो मैंने उस बच्चे को अपने सामने बिठाया और उससे पूछा था कि आखिर ये सब कुछ क्यों कर रहा था वो। इसकी वजह से मुझे लोगों की बातें सुनने को मिल रही थी। जब उसका कहना था कि वो जो कुछ भी करता है अपनी खुशी से करता है। उस बच्चे ने मुझे सारी हकीकत बताई। उसका कहना था कि वो जानता है कि मैं किस तरह से बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ और मेहनत करके उसका और अपना खर्चा उठा रही हूँ। उसका कहना था कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मदद करना चाहता है। यही वजह थी कि वो घर से स्कूल के बहाने चला जाता था, लेकिन वहाँ जाकर फूल बेचकर पैसे कमा रहा था। उसका कहना था कि मेरे लिए पैसे जमा कर रहा था क्योंकि पिछले कुछ अरसे से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं जाकर अपना इलाज करवा सकूं, क्योंकि जो पैसे मैं खुद कमाती थी वो घर के खर्चों में निकल जाया करते थे और कुछ बच्चे के अखराजात पूरे करने में लग जाते थे। ये वजह थी कि वो अपने तौर पर मेरे लिए पैसे जमा कर रहा था, अच्छी जगह से मेरा इलाज करवा सके। और देखने वालों को ऐसा लगा था जैसे मैं उस बच्चे से काम करवाती हूँ और मैं ही उसे कमाने के लिए कहती हूँ। उस बच्चे की सोच देखकर मुझे बहुत हैरत हुई थी। जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा मेरे सामने था जिसे मेरी फिक्र थी, और मेरी फिक्र में उसने अपना आप भुला दिया था। जिंदगी में कभी मुझसे किसी ने इतनी मोहब्बत नहीं की थी। मेरी माँ के बाद एक वही था जो मेरी फिक्र करता था। इसके बाद मेरे सामने बच्चा मौजूद था जिसे अपने से ज़्यादा मेरी फिक्र थी। और इसके बाद मैंने यही पूछा था कि वो छत पर जाकर खड़ा हो जाता था, क्यों कहता था कि कोई मुझसे शादी कर ले। तो उसका कहना था कि उसने थोड़े अरसे में मेरे साथ वक्त गुजारा है, उसे इस चीज़ का अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया था कि मेरी ज़िंदगी में किस कदर तन्हाई है। उस बच्चे का कहना था कि वो चाहता है कि मैं किसी से शादी कर लूँ, दोबारा से अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करूँ। उसका कहना था कि जिस तरह मुझे मेहनत करता देखता है, इसीलिए वो चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ हों जो मुझे मिलनी चाहिए। उस बच्चे की सोच देखकर और सुनकर मैं काफ़ी हैरान हुई थी। उस छोटे से बच्चे ने इतनी बड़ी बातें सोच रखी थी। उसने वो सब कुछ सोच लिया था जो आज तक मेरे घर वालों ने मेरे बारे में नहीं सोचा था। मैंने प्यार से उसे अपने पास बुलाया, उसे प्यार किया, उसे यही बात समझाई थी कि उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए वही काफ़ी है।
مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مجھے لوگوں کی باتیں سمجھ میں آنے لگی تھی کہ لوگ کیوں مجھے برا بھلا کہتے تھے۔ ان لوگوں کو لگتا تھا کہ شاید میں اس چھوٹے بچے سے کام کرواتی تھی، اسے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہتی ہوں۔ لیکن اب مجھے حقیقت معلوم ہو گئی تھی۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ میں بس یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر بچہ ایسا کیا کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ مجھے برا بھلا کہتے تھے، اور مجھے ساری حقیقت کھل کر معلوم ہو گئی تھی۔ وہ بچہ اتنا چھوٹا تو نہیں تھا کہ گم ہو جاتا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ جب وہ اتنی سمجھ رکھتا ہے تو پھر اسے اتنا یاد کیوں نہیں ہے، اسے اپنے گھر کے بارے میں کچھ تو معلوم ہوگا۔ جب میں نے اس بچے سے اس بارے میں پوچھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے اپنی ساری حقیقت بتائی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ گم نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ اپنے گھر سے بھاگ کر آیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے اماں ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور ان دونوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب تک اس کے ماں باپ زندہ تھے تو اس کی زندگی بہت اچھی تھی۔ وہ اسکول جاتا تھا، اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارتا تھا، اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش پوری ہوتی تھی۔ لیکن اس کے امی ابو کے انتقال کے بعد سے اس کی پھپھو اسے اپنے گھر لے گئی۔ اس کی پھپھو کے بچے اسے مارتے پیٹتے تھے، اس سے کام کرواتے تھے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگوں سے بچنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے اس گھر سے بھاگ کر آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے گھر میں واپس کبھی نہیں جانا چاہتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے مجھے سچ نہیں بتایا تھا۔ اس کو ڈر تھا کہ اگر مجھے سچ بتا دیا تو میں اسے واپس اس کے گھر بھجوا دیتی۔ اس بچے کی کہانی سن کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے خونی رشتوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں۔ خیر، میں بھی اس سارے معاملے سے گزر چکی تھی۔ میرے لیے کچھ بھی نیا نہیں تھا، کیونکہ میرے اپنے گھر والوں نے بھی تو میرے ساتھ یہی سب کچھ کیا تھا۔ وہ بھی مجھے منحوس کہتے تھے۔ زندگی اسی طرح سے گزرنے لگی تھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا تھا کہ ہمارے محلے سے ایک عورت ہمارے گھر آئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے محلے میں ایک نیا آدمی آیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی بیوی کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور ایسے میں وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ عورت کا کہنا تھا کہ اسے اچھی اور نیک بیوی کی تلاش ہے جو اس کے گھر کو اچھے طریقے سے سنبھال سکے۔ ایسے میں اس کے ذہن میں سب سے پہلا خیال میرا ہی آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس آدمی کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ کسی اچھی جیون ساتھی کی تلاش میں ہے۔ اور میں نے اس بات کو سنتے ہی انکار کر دیا تھا کہ مجھے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا اس کے بعد تو میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن اس عورت نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ وہ آدمی اس بچے کو بھی اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہے، وہ ہم دونوں کو سہارا دینے کے لیے تیار ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے میں نے ہاں کر دی تھی۔ مجھے اپنی فکر تو نہیں تھی، لیکن میں یہ چاہتی تھی کہ اس بچے کو ایک مضبوط سہارا مل جاتا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ میں شادی کر لیتی، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی اور شادی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ مجھے اپنی زندگی میں کچھ نہیں چاہیے تھا، لیکن اگر میرے اس فیصلے سے کسی اور کی زندگی میں آسانی ہو سکتی تھی تو میں ایسا کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اس بچے کے اچھے مستقبل کے لیے، اس کی اچھی زندگی کے لیے، اس کے لیے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ تھوڑے ہی دنوں میں سادگی سے نکاح کر کے میں رخصت ہو کر ایک نئے گھر میں چلی گئی تھی۔ میرا شوہر بہت اچھا تھا اور میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتا تھا۔ ہم دونوں اپنی زندگی میں خوش رہنے لگے۔ اس بچے کو بھی ہم نے اپنا بیٹا بنا کر ہی رکھا تھا۔ ہماری زندگی میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں تھی اور نہ ہی مجھے محنت مزدوری کرنی پڑتی تھی۔ اس دن مجھے احساس ہوا تھا کہ میری ماں کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ میری ماں ٹھیک کہتی تھی، زندگی میں پریشانی ہمیشہ نہیں رہتی اور آسانی کبھی نہ کبھی ضرور آتی ہے، اور میرا اچھا وقت بھی آ ہی گیا تھا۔ اور آج اس اچھے وقت کے موقع پر مجھے اپنی اماں شدت سے یاد آئی تھی۔ اب میری زندگی میں سکون ہی سکون تھا۔ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا تھا، اسے مجھ سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اس کے لیے
میں دنیا کی سب سے اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی، جبکہ اس بچے کو بھی ہم نے گود لے لیا تھا۔ میں اس کے لیے بھی ایک اچھی ماں ثابت ہونا چاہتی تھی۔